नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व आले मुहम्मद अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के फ़ज़ल से उसकी तौफ़ीक़ से मैं अपनी किताब अफ़ज़लियत अली अलैहिस्सलाम इसकी नशिस्त नंबर 4 लेके आपकी खिदमत में हाज़िर हुआ हूँ। दुआ करता हूँ कि अल्लाह तबारक व तआला मुझको हक़ बात कहने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। मौला अली अलैहिस्सलाम की अफ़ज़लियत पे जो मैंने 750 कुरानी आयात जमा की हैं, 5000 से ज़ायद अहादीस जमा की हैं और 250 से ज़ायद सहाबाए किराम, उम्महातुल मोमिनीन, मुहद्दिसीन, मुफ़स्सिरीन की जो आरा, उनके अक़ायद और नज़रियात जमा किए हैं, उनमें से आज पहली आया मुबारका जो है वो मैं आपकी मोहब्बतों की नज़र करना चाहता हूँ और फिर आगे ये सिलसिला जो है इसको जारी रखेंगे। आज पहली आया मुबारका है जो सूरह साफ़ात की आयत नंबर 24 है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया, वाक़िफ़ूहुम इन्नहुम मसऊलून, उन्हें रोको, उनसे पूछा जाएगा। इस आया मुबारका के ज़ैल में मैं जो रवायत आपकी मोहब्बतों की नज़र करना चाहता हूँ, जिसको इमाम दैलमी जो अहले सुन्नत के सर का ताज है, अपनी मुस्नद अल फिरदौस में जिल्द नंबर 1 है, सफ़ा नंबर 136 में लेके आए। हज़रत अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रवायत करते हैं कि आप फरमाते हैं कि क़ाल लम्मा नाज़लत हाज़िहिल आयती वाक़िफ़ूहुम इन्नहुम मसऊलून क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम वाक़िफ़ूहुम इन्नहुम मसऊलून अन विलायत अली अलैहिस्सलाम। हज़रत अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाह ताला रवायत करते हैं कि जब ये आयत नाज़िल हुई कि उन्हें रोको, उनसे पूछा जाएगा, तो उनसे अली अलैहिस्सलाम की वलायत के बारे में पूछा जाएगा। आका अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि उनसे क्या पूछा जाएगा? अली अलैहिस्सलाम की वलायत के बारे में। पुल सिरात पे रोक कर उनसे पूछा जाएगा कि अलीयुन वलीउल्लाह की गवाही देते हो, अलीयुन वलीउल्लाह की शहादत देते हो। यानी ये आया मुबारका जो है, इसमें आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमा रहे हैं, ये ऐलान फरमा रहे हैं कि उनको जो रोका जाएगा, जो पूछा जाएगा, वो मेरे भाई अली अलैहिस्सलाम की वलायत का पूछा जाएगा। यानी ये आया मुबारका और उसके नीचे जो हदीस मुस्तफ़ा है वो मौला अली अलैहिस्सलाम की कुल्ली अफजलियत का डंके बजा रही है। यानी सारी कायनात को रोक के क्या पूछा जा रहा है? अली अलैहिस्सलाम की वलायत का सवाल किया जा रहा है, अलीयुन वलीउल्लाह की गवाही के बारे में पूछा जा रहा है। तो ये अली अलैहिस्सलाम की कुल्ली अफजलियत के डंके बजा रही है तमाम सहाबा समेत और आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के आखिरी उम्मती तक। एक और बात जिसको अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रवायत करते हैं, इसको इमाम मुवफ़्फ़क़ बिन अहमद हनफी मक्की ख्वारज़मी अपनी मारूफ किताब है उनकी मनाक़िब ख़ाज़मी, उसके सफ़ा नंबर 330 में लेके आए। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रवायत करते हैं, क़ाला क़ाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम इज़ कान यौमल क़ियामती आक़ामल्लाहु जिब्राईला व मुहम्मदन अलस्सिराती फला यजूज़ुहु अहदुन इल्ला मन कान माहु बराअतुन मिन अली इब्न अबी तालिबिन अलैहिस्सलाम। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब क़यामत का दिन होगा तो अल्लाह ताला जिब्रील अमीन को और मुझे यानी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पुल सिरात पे खड़ा कर देगा और पुल सिरात से वही गुजरेगा जिसके पास अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम का इजाज़तनामा होगा। अली अलैहिस्सलाम का दिया हुआ परवाना, दिया हुआ सर्टिफिकेट, दी हुई सनद होगी, तो वो पुल सिरात से गुजर के जन्नत में जाएगा। अब ये हदीस मुबारका भी अली अलैहिस्सलाम की कुल्ली अफजलियत के डंके बजा रही है। अगली आयत देना चाहता हूं जो सूरह बय्यना की आयत नंबर 7, बड़ी मारूफ आयत मुबारका है जो मौला अली अलैहिस्सलाम की शान में नाजिल हुई है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया कि इन्नल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहाति उलैका हुम खैरुल बारिया, कि बेशक जो लोग ईमान लाए और साले अमल करते रहे वही लोग सारी मखलूक से बेहतरीन है, वही खैरुल बारिया है। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम इसके ज़ैल में
ارشاد فرماتے ہیں، جس کو عبداللہ ابن عباس روایت کرتے ہیں اور امام جلال الدین سیوطی اپنی در منصور میں جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 385 بیروت لبنان کا نسخہ ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس روایت کرتے قال لما نازلت هذه الآیات ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک هم خیر الباریہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لعلی علیہ السلام والذی نفسی بیدہ انت خیر الباریہ وشیعتک یوم القیامت رادین ومردین۔ حضرت عبداللہ ابن عباس روایت کرتے ہیں کہ جب یہ آیت نازل ہوئی کہ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک هم خیر الباریہ، تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قسم ہے اس کی جس کے قبضہ قدرت میں محمد کی جان ہے، اے علی تو خیر الباریہ ہے، تو ساری مخلوق میں سب سے اعلیٰ ہے، سب سے افضل ہے، سب سے بہترین ہے، خیر البشر ہے، اور ساری مخلوق سے بہترین انسان ہے، اور تیرا گروہ، تیری جماعت، تیرے محب، تیرے فالور، تیرے شیعہ، تجھ سے محبت کرنے والے قیامت کے دن راضیہ اور مرضیہ کے مقام پر فائز ہوں گے۔ اس حدیث کے اوپر میں پورا خطاب کر سکتا ہوں، لیکن میں نے ریفرنس، متن اور ترجمہ آپ کے سامنے رکھا ہے کہ علی ہی خیر البشر ہے، سب سے بہترین، سب سے اعلیٰ، سب سے افضل۔ افضل کا معنی یہ ہوتا ہے سب سے بہترین۔ اگلی روایت دینا چاہتا ہوں جس کو جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، اور امام ابن عساکر تاریخ دمشق الکبیر میں جلد نمبر 45 صفحہ نمبر 285 بیروت لبنان کا نسخہ ہے۔ حضرت جابر روایت کرتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم علی خیر البشر لا یشک فیہ الا منافق۔ حضرت جابر روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ علی بہترین، اعلیٰ، خیر البشر انسان ہے، اور اس میں منافق کے سوا کوئی شک نہیں کرے گا۔ علی علیہ السلام کو سب سے بہتر، سب سے افضل صرف منافق نہیں مانتا۔ پتہ چلا جو علی علیہ السلام کی افضلیت کا منکر ہے، جو علی علیہ السلام کے خیر البشر ہونے کا منکر ہے، آقا علیہ السلام کی یہ حدیث اس بات کے ڈنکے بجا رہی ہے کہ وہ منافق ہے۔ منافق کے سر پہ سینگ نہیں ہوتے، منافق کے ہاتھ چار نہیں ہوتے، منافق کی آنکھیں چار نہیں ہوتی۔ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں جو علی کو خیر البشر نہیں مانتا، جو علی کی افضلیت کا قائل نہیں، جو علی علیہ السلام کی فضیلت کا قائل نہیں، جو علی علیہ السلام کے خیر البشر ہونے کا قائل نہیں، وہی سب سے بڑا منافق ہے۔ اگلی حدیث دینا چاہتا ہوں، میں سمری دے رہا ہوں آپ کو، جس کو امام ابن عساکر تاریخ دمشق الکبیر میں جلد نمبر 45 حدیث کا نمبر ہے 9728 بیروت لبنان کا نسخہ، اور اسی حدیث کو امام ہندی کنز العمال میں جلد نمبر 11 ہے، حدیث کا انٹرنیشنل نمبر چل رہا ہے 33043 بیروت لبنان کا نسخہ ہے۔ مولا خود روایت کرتے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم من لم یقل علی خیر الناس فقد کفر۔ اس میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، مولا روایت کرتے ہیں کہ جو شخص علی علیہ السلام کو تمام لوگوں سے بہترین، اعلیٰ، خیر البشر نہیں کہتا، پس تحقیق اس نے کفر کیا۔ یعنی جو علی علیہ السلام کو خیر البشر نہیں مانتا وہ کفر کرتا ہے۔ ایکسٹریم بیان کر دی میرے آقا نے، اینڈ باؤنڈری پہ لے کے آگے میرے آقا فرمایا جو علی علیہ السلام کے خیر البشر ہونے کا، علی علیہ السلام کی افضلیت کا منکر ہے، وہ اپنے اس عمل کی وجہ سے کفر کرتا ہے۔ میں نے اس کو زیادہ کھولنا نہیں۔ اگلی حدیث دینا چاہتا ہوں جس کو حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے، اور اس کو امام ابن عساکر تاریخ دمشق الکبیر میں جلد نمبر 45 ہے، حدیث کا انٹرنیشنل نمبر چل رہا 9729 بیروت لبنان کا نسخہ ہے۔
قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم علی خیر البشر من ابا فقد کفر۔ اس میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ علی تمام انسانوں سے خیر ہے، بہتر ہے، افضل ہے، اعلیٰ ہے، عظمت والا، رفعت والا ہے، اور جس نے انکار کیا اس نے کفر کیا۔ یعنی جس نے علی علیہ السلام کی افضلیت کا انکار کیا محض، تو حضور فرما رہے ہیں اس نے کفر کیا۔ اگلی روایت دینا چاہتا ہوں میں جلدی، زیادہ تفصیل ڈیٹیل کے ساتھ میں آپ کو یہ بات نہیں سمجھا رہا، بس سمری دے رہا ہوں آپ کو۔ ڈیٹیل آپ کو جب یہ کتاب پڑھیں گے، خریدیں گے تو پھر پڑھتے رہیے گا۔ اگلی روایت کو بھی جابر بن عبداللہ انصاری روایت کرتے ہیں، اور امام ابن عساکر تاریخ دمشق الکبیر میں جلد نمبر 45 ہے، اور حدیث کا نمبر ہے 9731، بیروت لبنان کا نسخہ ہے۔ اوپر تلے بے شمار یہ روایات موجود ہے، اگر آپ امام ابن عساکر کی تاریخ دمشق الکبیر کھولیں تو اس میں جابر بن عبداللہ انصاری روایت کرتے قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم علی خیر البشر فمن شک فقد کفر۔ اس میں حضور فرما رہے ہیں کہ علی تمام لوگوں سے بہترین ہے، خیر البشر ہے، اعلیٰ ہے، افضل ہے، پس جو اس میں شک کرتا ہے وہ کفر کرتا ہے۔ فیصلہ آپ نے کرنا ہے میرے دوستوں، میرے بزرگوں، اللہ کی عزت کی قسم کھا کے کہتا ہوں، شیعہ کی ضد میں اپنے ایمان کا بیڑا غرق نہ کرنا۔ یہ جو کچھ میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں، یہ شیعت بیان کر رہا ہوں، اصل سنیت بتا رہا ہوں۔ میں نے زندگی میں ایک حوالہ بھی کبھی شیعہ کتاب کا نہیں دیا۔ اب فیصلہ آپ نے کرنا ہے، میرا کام ہے پہنچانا، وما علیہ الا البلاغ، منانا میرا کام نہیں، پہنچانا قرآن اور مصطفیٰ کا فرمان۔ اس میں حضور نے شک کرنے کو بھی کفر کے ساتھ جوڑ دیا۔ جو افضلیت علی علیہ السلام میں شک بھی کرے، حضور فرماتے ہیں وہ کفر کرتا ہے، بس زیادہ نہیں۔ اگلی روایت دینا چاہتا ہوں، حضرت شریک روایت کرتے جس کو امام ہندی کنز العمال میں جلد نمبر 11 حدیث کا نمبر ہے 33042، بیروت لبنان کا نسخہ ہے۔ امام ابن عساکر تاریخ دمشق الکبیر میں جلد نمبر 45 صفحہ نمبر 284، بیروت لبنان کا نسخہ ہے۔ اس میں حضرت شریک روایت کرتے قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم علی خیر البشر فمن ابا فقد کفر۔ اس میں آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ علی تمام لوگوں میں سب سے بہترین، سب سے اعلیٰ ہے، افضل ہے، اور جس نے اس کا انکار کیا، اس بات کا، اس نے کفر کیا۔ اگلی روایت دینا چاہتا ہوں جس کو بھی جابر بن عبداللہ انصاری روایت کرتے ہیں، اس کو امام ابن عساکر تاریخ دمشق الکبیر میں جلد نمبر 45 ہے، صفحہ نمبر 258، بیروت لبنان کا نسخہ ہے۔ حضرت جابر روایت کرتے قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم علی ذاک خیر الباریت لا یبغضہ الا کافر۔ حضرت جابر بن عبداللہ انصاری روایت کرتے ہیں کہ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ علی تمام مخلوق سے بہترین ہے، خیر البشر ہے، اعلیٰ ہے، افضل ہے، اس سے سوائے کافر کے کوئی بغض نہیں رکھتا۔ یعنی بغض کی وجہ سے بندہ کسی کی افضلیت کا منکر بنتا ہے نا۔ جو کسی کو اللہ رب العزت نے عظمت عطا کی ہو، جو اوصاف دیے ہوں، جو خصائص دیے ہوں، جو مناقب دیے ہوں، جو عظمتیں دی ہوں، جو رفعتیں دی ہوں، جو فضیلتیں عطا کی ہوں، اگر بندہ ان کو نہ تسلیم کرے، نہ مانے، تو اندر کوئی مسئلہ تو ہے نا۔ تو مسئلہ بغض ہے، حسد ہے، اناد ہے، کینہ ہے، عداوت ہے، اور کیا ہے؟ تو اس لیے اس کو بھی کلیئر کر دیا میرے آقا نے، فرمایا جو افضلیت علی علیہ السلام کا منکر ہے وہ اس سے بغض رکھتا ہے، اور بغض رکھنے والا کفر کرتا ہے۔ اگلی روایت دینا چاہتا ہوں جس کو امام ابن عساکر تاریخ دمشق الکبیر میں جلد نمبر 45 صفحہ نمبر 285، بیروت لبنان کا نسخہ۔ حضرت جابر روایت کرتے قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم علی خیر البشر لا یشک فیہ الا منافق۔ اس میں جابر روایت کرتے کہ حضور نے فرمایا کہ علی تمام انسانوں میں، تمام مخلوق میں خیر البشر ہے، اور جو اس میں شک کرتا ہے وہ منافق ہو جاتا ہے۔ اس بات میں شک کرنے والا منافق ہو جاتا ہے۔ اگلی روایت دینا چاہتا ہوں، ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عقیدہ بیان کرنے لگا ہوں، جس کو امام ابن عساکر تاریخ دمشق الکبیر میں جلد نمبر 45 ہے، حدیث کا نمبر 9733، بیروت لبنان کا نسخہ ہے۔
اس میں اما عائشہ صدیقہ کیا روایت کرتی ہیں، قالت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ذاکا یعنی علی علیہ السلام خیر البشر لا یشک فیہ الا کافر، وہی آقا علیہ الصلوۃ والسلام والی بات کر دی ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے۔ اما عائشہ صدیقہ کو ماننے والوں ان کو مانتے، ان کی کیوں نہیں مانتے؟ اما عائشہ صدیقہ روایت کر رہی ہیں کہ علی المرتضیٰ کے مقام اور مرتبہ کے بارے میں جب آپ سے پوچھا گیا، حضرت ابو زبیر کہتے ہیں تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ علی جو ہے وہ تمام مخلوق میں سب سے بہترین ہے، اعلیٰ ہے، اور جو اس میں شک بھی کرتا ہے وہ کفر کرتا ہے۔ اور ایک اور روایت ہے اس میں بھی یہی الفاظ ہیں، اما عائشہ صدیقہ یہی جملے ارشاد فرما رہی ہیں، یعنی ریپیٹ کر رہی ہیں بار بار اس بات کو کہ علی ہی خیر البشر ہے، اور جو اس میں شک بھی کرتا ہے وہ کفر کرتا ہے۔ ایک اور روایت ہے جس کو جابر بن عبداللہ انصاری روایت کرتے ہیں، اور اس کو امام ابن عساکر تاریخ دمشق الکبیر میں جلد نمبر 45 حدیث کا نمبر 9732 ہے۔ امام احمد بن حنبل نے اس کو فضائل صحابہ میں لیا ہے، جلد نمبر 2 ہے، صفحہ نمبر 272-71، اور یہ بیروت لبنان کا نسخہ ہے۔ اس میں جابر روایت کرتے کہ ذاک علی علیہ السلام من خیر البشر ما کننا نعرف المنافقین الا ببغضہم علی ایاہ۔ حضرت جابر روایت کرتے ہیں کہ علی تمام انسانوں میں سب سے بہترین، سب سے افضل، سب سے اعلیٰ خیر البشر انسان ہے، اور ہم منافقین کو صرف علی سے بغض رکھنے کی وجہ سے ہی پہچان لیتے تھے۔ جب ہم علی علیہ السلام کے فضائل بیان کرتے، علی علیہ السلام کے خصائص بیان کرتے، علی علیہ السلام کے مناقب بیان کرتے، علی علیہ السلام کی افضلیتیں بیان کرتے، علی علیہ السلام کی فضیلتیں لوگوں کو سناتے، تو جو منافق ہوتے تھے ان کے چہروں سے پتہ چل جاتا تھا، وہ کہتے علی کے بغض سے ہی پہچان لیتے تھے۔ یہ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ جلیل القدر صحابی رسول ہیں، ان کا عقیدہ بھی ہے اور ان کا عمل بھی ہے۔ اگلی روایت دینا چاہتا ہوں جس کو عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، اور اس کو خطیب بغدادی تاریخ بغداد میں جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 390 میں لے کے آئے۔ امام جلال الدین سیوطی مسند فاطمۃ الزہرا میں سلام اللہ علیہا میں صفحہ نمبر 126 میں یہ روایت لے کے آئے۔ اس میں عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خیر رجالکم علی۔ اس میں عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ تمہارے مردوں میں سے سب سے خیر، سب سے اعلیٰ، سب سے افضل علی ابن ابی طالب علیہ السلام ہیں۔ وخیر شبابکم الحسن والحسین، اور تمہارے جوانوں میں سب سے اعلیٰ، سب سے افضل حسن اور حسین ہیں۔ اور فرماتے ہیں وخیر نسائکم فاطمہ سلام اللہ علیہا، اور تمہاری عورتوں میں سب سے افضل، سب سے بہترین میری بیٹی فاطمہ ہے۔ یعنی آقا علیہ السلام نے فرمایا مردوں میں سب سے افضل اعلیٰ خیر البشر علی کی ذات، اور جوانوں میں امام حسن علیہ السلام کی اور امام حسین علیہ السلام کی ذات، اور عورتوں میں پاک بی بی فاطمہ بطول زہرا سلام اللہ علیہا کی ذات ہے۔ اگلی حدیث دینا چاہتا ہوں جس کو عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے، جس کو امام سید علی حمدانی مودت القربا میں صفحہ نمبر 15 بیروت لبنان کا نسخہ ہے۔ عبداللہ ابن عباس روایت کرتے قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم افضل رجال العالمین فی زمانی ھذا علی وافضل نساء الاولین والآخرین فاطمہ سلام اللہ علیہا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس روایت کرتے کہ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ عالمین تمام جہانوں کے مردوں میں سے اس وقت بھی، اس زمانہ میں بھی اور آنے والے زمانہ میں سب سے افضل جو ذات ہے، یہاں افضل کا لفظ استعمال کیا ہے، اعلیٰ علی المرتضیٰ کی ذات ہے، اور اولین اور آخرین میں تمام عورتوں میں سے افضل اور اعلیٰ جو ہستی ہے وہ فاطمہ بطول زہرا سلام اللہ علیہا کی ذات ہے۔ یہ سنیت بتا رہا ہوں۔ اگلی روایت دینا چاہتا ہوں جس کو امام حاکم اپنی المستدرک میں اس کی جلد نمبر 3 ہے، حدیث کا نمبر ہے 4645۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ حدیث کے راوی ہیں،
وہ کہتے قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا فاطمہ تو اما ترضین ان اللہ عز وجل اطلع الی اہل الارض فاختار رجلین احدہما ابوک والآخر بالک۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ میری بیٹی فاطمہ اس بات پہ راضی ہو جا، خوش ہو جا کہ اللہ رب العزت نے ساری کائنات میں سے دو ہستیاں، دو ذوات مقدسہ ایسی ہیں جن کو سب سے اعلیٰ چن لیا، افضل چن لیا، سب سے بہترین چن لیا ہے، اور دونوں ہستیوں کا تعلق تیرے ساتھ ہے۔ ایک ہستی تیرا باپ محمد مصطفیٰ اور دوسری ہستی تیرا شوہر علی اور مرتضیٰ ہے۔ اور یہ امام حاکم نے لکھا کہ ھذا حدیث صحیح، یہ حدیث صحیح ہے علی شرط شیخین، امام بخاری اور امام مسلم کی شرائط پر۔ اگلی حدیث دینا چاہتا ہوں، حضرت عمر بن خطاب کا عقیدہ دینا چاہتا ہوں، اور اس کو امام ابن عساکر تاریخ دمشق الکبیر میں جلد نمبر 45 حدیث کا نمبر 9642 بیروت لبنان کا نسخہ ہے، اور اس کو امام ذہبی لسان المیزان میں جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 327 میں، اور اسی کو امام عبد الرؤف المناوی ذخائر العقبہ میں صفحہ نمبر 99 میں روایت کرتے ہیں۔ حضرت عمر بن خطاب کہتے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ارشاد فرماتے ہوئے سنا، آپ نے ارشاد فرمایا کہ لو ان السماوات السبع ودینا فی کفۃ میزان وودی ایمان علی علیہ السلام فی کفۃ میزان لراجہ بہا ایمان علی علیہ السلام۔ حضرت عمر بن خطاب روایت کرتے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، اگر ساتوں آسمانوں کو ترازو کے ایک پلڑے میں رکھا جائے اور دوسرے پلڑے میں علی المرتضیٰ کا فقط ایمان رکھا جائے تو یقیناً علی کا ایمان ساتوں آسمانوں سے بھاری اور وزنی ہے۔ ساتوں آسمان، پوری یونیورس، پوری کائنات کو جمع کر کے اگر ایک پلڑے میں رکھا جائے اور دوسرے پلڑے میں حضرت عمر کہہ رہے ہیں مولا علی کو نہیں، فقط علی علیہ السلام کے ایمان کو رکھ دیا جائے تو علی علیہ السلام کے ایمان والا پلڑا پوری کائنات سے بھاری اور وزنی ہے۔ اگلی روایت کے الفاظ کچھ اس طرح سے ہیں، جس کو بھی حضرت عمر بن خطاب ہی روایت کرتے ہیں، جس کو امام دہلوی اپنی مسند الفردوس میں جلد نمبر 3 ہے، حدیث کا نمبر ہے 5151 بیروت لبنان کا نسخہ ہے۔ امام ابن عساکر تاریخ دمشق الکبیر میں جلد نمبر 45 حدیث کا نمبر ہے 9643 بیروت لبنان کا نسخہ ہے۔ اس میں حضرت عمر بن خطاب کہتے ہیں کہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان السماوات السبع والارضین السبع لو وضعت فی کفۃ ثم وضع ایمان علی علیہ السلام فی کفۃ میزان لراجہ ایمان علی علیہ السلام۔ حضرت عمر بن خطاب کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بے شک ساتوں آسمانوں اور ساتوں زمینوں کو اگر ترازو کے ایک پلڑے میں رکھا جائے اور دوسرے پلڑے میں علی اور مرتضیٰ کا ایمان رکھا جائے تو یقیناً علی علیہ السلام کا ایمان ساتوں آسمانوں اور ساتوں زمینوں میں اور جو کچھ ان کے درمیان سب سے بھاری ہے۔ یعنی ساتوں آسمان بھی اور ساتوں زمینیں بھی، اس میں صرف آسمان کا ذکر تھا، اس میں 7 زمین کا بھی آ گیا۔ ساتوں زمینیں اور ساتوں آسمان کو جمع کر کے ایک پلڑے میں رکھا جائے، دوسرے پلڑے میں علی علیہ السلام کے ایمان کو رکھا جائے تو علی علیہ السلام کے ایمان والا پلڑا بھاری ہوگا۔ ایک اور روایت دینا چاہتا ہوں جس کو معاذ بن جبل روایت کرتے ہیں، اور امام ابو نعیم حلیۃ الاولیاء و طبقات الاصفیاء جلد نمبر 1 ہے صفحہ نمبر 71 اور 72 میں 2 روایات آگے پیچھے لے کے آئے ہیں الفاظ کے رد و بدل کے ساتھ، اور یہ اہل سنت کے سر کا تاج ہیں، حضرت معاذ بن جبل سے اور حضرت ابو سعید خدری سے۔ حضرت معاذ بن جبل روایت کرتے قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا علی اقسمک بالنبوۃ ولا نبوۃ بعدی وتقسم الناس بسبع ولا یحاجک فیہا احد من قریش انت اولہم ایمانا باللہ واوفاہم بعہد اللہ واقوامہم بامر اللہ واقسامہم بالسویۃ وعادلہم بالرعیۃ وابصارہم بالقادیۃ واعظمہم عند اللہ مزیۃ۔ اس میں معاذ بن جبل روایت کرتے ہیں کہ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا علی میں نبوت کی وجہ سے تم پر غالب ہوں، تم سے اعلیٰ ہوں،
اور میرے بعد کوئی نبوت نہیں، کوئی نبی نہیں، اور تم 7 چیزوں میں لوگوں پر غالب ہو، لوگوں سے افضل اور اعلی ہو، اور قریش میں کوئی بھی تیرے مد مقابل، تیرے سامنے کھڑے ہونے کے اہل نہیں، تیرے جیسا افضل نہیں پورے قریش میں سے۔ تم ان سب سے پہلے اللہ پر ایمان لانے والے ہو، پہلے مومن ہو، سب سے پہلے اللہ کے عہد کو پورا کرنے والے ہو، سب سے زیادہ اللہ کے حکم کو پورا کرنے والے ہو، اور انصاف کے ساتھ ان سب سے زیادہ تقسیم کرنے والے ہو، فیصلے کے بارے میں سب سے زیادہ عدل کرنے والے ہو، اور فیصلہ کرنے میں ان سب سے زیادہ بصیرت والے ہو، اور اللہ کے نزدیک فضیلت میں ان سب سے افضل ہو۔ یہ حدیث مبارکہ اس بات کے ڈنکے بجا رہی ہے کہ علی سب سے افضل ہے۔ پورے قریش کی جماعت کوئی ایک شخصیت بھی ایسی نہیں حضور کے بعد جو علی علیہ السلام کے سامنے کھڑے ہونے کے اہل ہو۔ اگلی روایت دینا چاہتا ہوں، اور اس کو امام سید علی حمدانی مودت القربہ میں صفحہ نمبر 6 میں، اور بیروت لبنان کا نسخہ ہے، اس میں لے کے آئے۔ یہ کافی زیادہ روایات میں چھوڑ بھی رہا ہوں، جب آپ پڑھیں گے تو بے شمار روایات آپ کو ملیں گی ڈیٹیل کے ساتھ، تفصیل کے ساتھ۔ اس میں محمد بن علی یعنی امام باقر علیہ السلام سے روایت ہے۔ وہ روایت کرتے کہ آقا علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ قال سئل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم من افضل فی امتی کا۔ امام باقر علیہ السلام روایت کرتے کہ آقا علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ، آپ کی امت میں سب سے افضل کون ہے، سب سے اعلیٰ کون ہے؟ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خیرھا۔ آقا علیہ السلام نے جواب دیا کہ میری امت میں سب سے افضل وہ ہے جو سب سے بہترین ہے میری امت میں، وَأَتْقَاهَا، اور جو میری ساری امت میں سب سے زیادہ تقوی والا ہے، متقی ہے، وَأَفْضَلُهَا، اور جو اس امت میں سب سے زیادہ افضل ہے، وَأَقْرَبُهَا إِلَى الْجَنَّةِ، اور وہ جنت کے زیادہ قریب ہے، زیادہ قرب والا ہے، اقربها منی، سب سے زیادہ میرے ساتھ اس کا قرب ہے، قریب ہے، ولا اقرب ولا اتقى الیہ من علی بن ابی طالب، اور کوئی شخص بھی میرے قریب یا سب سے زیادہ متقی علی بن ابی طالب کے سوا کوئی ہے ہی نہیں۔ اس حدیث سے یہ بات اظہر من الشمس ہو رہی ہے کہ جب آقا علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ آپ کی امت میں سب سے افضل کون ہے، تو آقا علیہ السلام نے جواب ارشاد فرمایا سب سے بہتر، سب سے متقی، سب سے افضل، سب سے اعلیٰ، سب سے زیادہ قرب والا جنت کی طرف اور میری ذات سے قریب، اور نہ کوئی اتنا میرے قریب اور نہ کوئی اتنا متقی ہے، اس شخصیت کا نام علی ابن ابی طالب ہے۔ یعنی حضور علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ میری امت میں سب سے افضل جو ہے وہ علی ابن ابی طالب کی ذات ہے۔ ایک اور روایت دینا چاہتا ہوں، دعا کی آقا علیہ السلام نے، اور حضور علیہ السلام کی یہ جو دعا ہے اس کو امام جلال الدین سیوطی القول الجلی فی فضائل علی میں لے کے ہیں، صفحہ نمبر 47 حدیث کا نمبر 27۔ حضرت عبداللہ ابن عمر روایت کرتے کہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہم حل بلغت ھذا و اشارہ الی علی اخی و ابن امی و سہری و ابو والدی اللہم کب من آدہ فی النار۔ اس میں آقا علیہ السلام نے دعا کی کہ ہمارے اللہ اس کو یعنی علی علیہ السلام کو اشارہ کیا علی علیہ السلام کی طرف، افضل اور اعلیٰ مقام عطا فرما، علی کو سب سے افضل بنا دے، علی کو سب سے اعلیٰ بنا دے، سب سے بلند مرتبے پہ پہنچا دے۔ یہ حضور علیہ السلام دعا فرما رہے ہیں، اور آقا علیہ السلام کی دعا اللہ رد نہیں کرتا۔ علی علیہ السلام کو سب سے بلند مقام عطا کر یہ حضور فرما رہے ہیں، اور ساتھ فرما رہے ہیں کہ یہ میرے چچا کا بیٹا ہے، میرا بھائی ہے، میرا داماد ہے، اور میرے بیٹوں یعنی حسن اور حسین کا باپ ہے، اور اے اللہ جو اس سے یعنی علی سے دعوت رکھے اس کو آگ میں منہ کے بال یعنی الٹا لٹکا دے۔ یہ حدیث بھی علی علیہ السلام کی افضلیت کے ڈنکے بجا رہی ہے۔ ایک اور روایت ہے، یہ امام حسن علیہ السلام کا ایک خطبہ ہے جس کو امام ابو بکر ابن
ابی شیبہ اپنی المصنف میں جلد نمبر 17 ہے، حدیث کا انٹرنیشنل نمبر 32,768۔ ایک روایت میں ساتھ علم کا بھی نام لیا گیا ہے، ذکر کیا گیا، لیکن یہاں ایبسولوٹ بات کی گئی ہے۔ مولا علی علیہ السلام کی شہادت کے بعد جو مولا حسن ابن علی علیہ السلام نے خطبہ دیا تھا، اس میں آپ کے الفاظ تھے، آپ نے فرمایا تھا کہ لوگوں تم سے گزشتہ کال وہ شخصیت چلی گئی، بچھڑ گئی ہے جس کے مقام اور مرتبہ کو نہ پہلوں میں سے کوئی پہنچ سکا اور نہ بعد میں جو آنے والے ہوں گے وہ پہنچ سکیں گے۔ یعنی امام حسن بن علی علیہ السلام کا یہ خطبہ مولا علی علیہ السلام کی افضلیت کے ڈنکے بجا رہا ہے۔ یہ بڑا ایک طویل خطبہ ہے، لیکن میں نے چونکہ علی علیہ السلام کی افضلیت کا ذکر کر رہا ہوں اس آیت کے ذیل میں، تو میں نے اس سے ریلیٹڈ ہی جملہ آپ تک پہنچایا ہے۔ ایک اور روایت جس کو ابو سلمہ روایت کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ قال انی سمیعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یقول ان اللہ عز وجل قال یا محمد من خلفت فی امتک فقلت خیرها یعنی علی ابن ابی طالب۔ اور اس کو امام موفق بن احمد مکی حنفی خوازمی مقتول الحسین میں جلد نمبر 1 ہے، صفحہ نمبر 146 میں لے کے آئے۔ حضرت ابو سلمہ روایت کرتے ہیں کہ میں نے خود تاجدار کائنات کو فرماتے ہوئے سنا کہ اللہ رب العزت نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا، فرمایا کہ اے محمد تم اپنی امت میں سے کس کو اپنا خلیفہ، اپنا نائب، اپنا وصی بناؤ گے؟ تو آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جو میری ساری امت میں سب سے بہترین اعلیٰ افضل ہے، یعنی علی ابن ابی طالب۔ اس حدیث سے بھی یہ بات اظہر من الشمس ہو رہی ہے کہ مولا علی علیہ السلام کی ذات اور ہستی وہ ہے جو سب سے بہترین ہے، سب سے اعلیٰ ہے، سب سے منزہ ہے، سب سے مصفہ ہے، سب سے مجلہ ہے۔ اور یہ ساری روایات، بے شمار میں نے روایات کو ترک بھی کیا، چھوڑ بھی دیا ہے، تاکہ یہ جو ویڈیو ہے، یہ جو لیکچر ہے، جو درس ہے، اس کا دورانیہ زیادہ نہ ہو۔ تو دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی ہم کو علی علیہ السلام کی افضلیت پہ زندہ رکھے، علی علیہ السلام کی محبت پہ زندہ رکھے، موت آئے تو اسی عقیدہ پہ آئے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔